प्यारे दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उम्रे करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत पारसा और परहेजगार समझते थे, लेकिन जब सच्चाई खुली तो सब दंग रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों, चलकर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाकया बयान करने जा रहे हैं, इस शख्स का नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि उसने 200 से ज्यादा उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल हन्नान का ज्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी पारसा शख्स अपने बेटों के साथ में उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ के हुदूद से बाहर निकला तो अचानक नकाब ओढ़े लड़की उसकी तरफ आई और उस पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे हरम के बाहर के हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बोला कि कोई तमाशा लगा हो। वो नकाब ओढ़े औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाब ओढ़े औरत की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जे हुए। उस वक्त ज्यादातर वहां के लोग भी खाना काबा की तरफ जा रहे थे। वो भी रुक गए और ये सभी लोग अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और उनके नजदीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाब लगाए लड़की के इल्जामात सुनकर वो सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे भी थे, जो नकाब लगाई औरत की बात सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने इस औरत से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाब लगाई औरत रोने लगी। वो चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात यह थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर चुप था। उसने किसी किस्म का गुस्सा न किया और ना ही ये कहा कि ये नकाब पोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले लोगों ने ये सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान चुप है, जबकि वो नकाब लगाई औरत लगातार अब्दुल हन्नान पर इल्जाम लगा रही थी और कह रही थी कि शख्स ने उसके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, इसलिए उसे इंसाफ चाहिए। अब्दुल हन्नान के बेटों और औरतों के दरमियान बहस चल रही थी। इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस वालों को जब ये मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने नकाब लगाई औरत से कहा कि बीबी, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। उस नकाब पोश औरत के इसरार पर अब्दुल हन्नान उसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहां पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये औरत फहाशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि ये मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चली गई। तकरीबन 2 दिनों बाद वो औरत एक बार फिर से खाना काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि ए अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है कि वो शख्स यानी अब्दुल हन्नान मेरा गुनहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फराहम करेगा। ये वही पाक जगह है जहां तेरे प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे, जहां जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहां तेरे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा किया। ये वही मुकद्दस जगह है जहां चोर के हाथ काटे गए, जहां कलमा हक की आवाज बुलंद हुई। ए मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाजिर हूँ, तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि ये दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वो आदमी दुनिया के सामने नेक बन चुका, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ। ए खाना काबा के रब, मुझे इंसाफ फराहम कर। प्यारे दोस्तों, उस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि करीब मौत सभी लोग अफसुर्दा हो गए। इतने में वहां से इमाम काबा का गुजर हुआ तो उन्होंने भी इस मजलूम औरत की फरियाद सुनी। चुनांचे इमाम काबा ने उस औरत को पास बुलाकर पूछा, ए औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वो औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और अब्दुल हन्नान नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का ले आया कि वो मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा। फिर अब्दुल हन्नान बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए दिन मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा।
اس نے مجھے گھر میں قید کر کے رکھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی ہے کہ میں فحاشہ عورت ہوں، لیکن پچھلے دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے باہر گئی اور خانہ کعبہ میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور پچھلے دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبد الحنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبد الحنان اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ گچھ کی گئی، جس پر عبد الحنان کے بیٹے بولے یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، جس پر وہ نقاب اوڑھے عورت روتے ہوئے کہنے لگی اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبد الحنان کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبد الحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، عبد الحنان کہنے لگا کہ ہاں میں اس عورت کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گنہگار ہو سکتا ہے جس نے 200 عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبد الحنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری، وہ عیاشی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتا اور رنگ رلیاں مناتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اسے شادی کا جھانسا دے کر سعودی عرب لے آیا اور میں 3 سال تک اس کے ساتھ زنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں اس کے جسم سے بیزار ہو گیا، مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 200 عمرے کیے، مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبد الحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا۔ کعبے میں تیز بارش نے تباہی مچا دی، اللہ میری توبہ، خدا کے واسطے ویڈیو اگنور نہ کیجیے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں ایک بار پھر طوفانی بارش نے جل تھل مچا دیا، تیز ہواؤں نے زائرین کی سوچ بوجھ کم کر دی، لیکن اس بار اس بے موسم کی برسات کے پیچھے کی ایک بہت بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ وجہ جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، سعودیہ میں ایک بار پھر طوفانی بارش نے لوگوں کی سوچ بوجھ ختم کر کے رکھ دی، لیکن اس بار یہ طوفانی بے موسمی بارش یوں ہی نہیں ہوئی بلکہ اس بار اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جسے سن کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، یہ اتوار کی بات ہے کہ جب دوپہر 12 بجے ایک 80 سالہ بوڑھی عورت خانہ کعبہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، کیا میں تیرے در سے خالی ہاتھ چلی جاؤں گی؟ کیا تو بھی مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ اس عورت کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، اس کے بوڑھے وجود پر لرزہ سا طاری تھا، دعا میں اٹھائے جانے والے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، جھریوں سے بھرے ہاتھ پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ وہاں موجود زائرین کی نظر جب اس عورت پر پڑی تو سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس عورت کو کیا چاہیے۔ اچانک سے اس عورت نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ سننے والے حیران رہ گئے، کہنے لگے اے اللہ تو قیامت برپا کر دے، ہر چیز کو ختم کر دے۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کے آس پاس کھڑی عورتیں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، یہ عورت کیا سٹیا گئی ہے، کیسی عجیب عجیب دعائیں کر رہی ہے۔ وہ عورت خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ آج میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک قیامت نہ جائے اور دعا کرتی رہوں گی۔ وہاں موجود عورتیں جو اس عورت کو دعا سن رہی تھی، اس بوڑھی عورت کی عقل پر شک کرنے لگی کہ شاید یہ عورت بہت زیادہ بوڑھی ہے تو اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے طوفانی بارش مانگنے لگی۔ ایک دو عورتوں نے اس عورت کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن وہ بوڑھی عورت باز نہیں آئی۔ عورتوں نے اس کی بات سن کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ شاید اس عورت کی عقل ختم ہو گئی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن سب کے ہوش اس وقت اڑے جب کچھ ہی دیر بعد آسمان پر گہرا اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ عورت لگاتار رو رو کر قیامت مانگے جا رہی تھی۔ بہت سے زائرین عورتیں اس بوڑھی عورت کے پاس آئی، کہنے لگے کہ آخر آپ ایسی دعا کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن وہ عورت کسی کو بھی
کسی کے سوال کا کچھ جواب نہیں دے رہی تھی۔ دھیرے دھیرے آسمان پر بادلوں کی زوردار گرج پیدا ہونا شروع ہو گئی اور تیز بارش نے چار سو جل تھل ایک کر دیا۔ اچانک سے تیز بارش ہوئی اور طوفانی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں موجود عورتیں اور مرد اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ کون سی دعا ہے جو آپ مانگ رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو آپ ہمیں بتائیے، لیکن خدارا ایسی دعائیں مانگنے سے بچیے۔ یہ بات سن کر اس عورت نے کہا، جب مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی تو میری مدد کے لیے کوئی نہ آیا، میں بھی ایسے ہی رو کر سب سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے میری بات سن لو، کسی نے میری پکار نہ سنی، اسی لیے میں اپنے رب سے مانگ رہی ہوں۔ یہ دنیا اس قابل نہیں کہ یہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکے۔ میں نے دنیا کو دیکھ لیا لیکن میری کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اچھا ہے کہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، سب کچھ برباد ہو جائے جیسا میرا ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تیز بارش نے اس عورت کو بھی پورا بھگو کر رکھ دیا تھا۔ بہت سی عورتوں اور مردوں نے اس عورت سے کہا کہ وہ ایسی جگہ آ جائے جہاں پر اس کی اس بارش سے حفاظت ہو سکے، لیکن وہ یہ بات بھی نہیں مان رہی تھی۔ ایک ہنگامہ سمجھ گیا تھا تو وہاں کا عملہ وہاں پر آ گیا۔ انہوں نے مشکل سے اس عورت کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں بارش اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی اور بارش کی تیزی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ کافی لوگ پریشان ہو گئے، اس عورت سے بار بار وجہ پوچھ رہے تھے۔ پھر وہ بتانے لگی کہ وہ اپنے پوتی کے ساتھ عمرے پر آئی تھی، اس کا پوتا ہی اس عورت کے جینے کا سہارا تھا۔ کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، اس نے اپنی ساری جوانی اپنے بیٹے پر وار دی، لیکن بیٹے کی شادی کے بعد جیسے ہی پوتا پیدا ہوا، کچھ مہینے بعد ہی بیٹا بہو کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے پوتے کو پالنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان 22 سال کا ہوا تو اپنی دادی کو عمرے پر لے آیا۔ اس نوجوان نے بھی ہمیشہ اپنی دادی کی فرما برداری کی۔ مشکل سے اس نے پیسے جمع کیے اور اپنی دادی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں خانہ کعبہ عمرے کے لیے پہنچ گیا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد دادی پوتا طواف کعبہ میں مشغول تھے تو اس عورت نے اپنے پوتے سے کہا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی ہے، لیکن اس وقت رش بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ اس کا بیٹا اپنی دادی کو بڑی احتیاط کے ساتھ حجر اسود کے قریب لے جانے لگا کہ وہاں ایک شخص سب کو دھکا دیتا ہوا حجر اسود پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں پر کھڑے نوجوان اس شخص سے کہنے لگے کہ یہ ادب کے خلاف بات ہے، آپ اپنی باری کا انتظار کریں، لیکن وہ شخص کسی کی نہیں سن رہا تھا اور سب کو دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ضرور حجر اسود کا بوسہ کرنا ہے۔ ایسے ایک زوردار دھکا اس نے اس عورت کو بھی دیا، عورت زمین پر گر گئی۔ اس عورت کو چوٹ آ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے پوتے کو غصہ آ گیا، اس نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ تکلیف دے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص اس عورت کے پوتے کو مارنے لگا۔ بات بہت زیادہ بگڑ گئی، ان دونوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ وہ شخص جو دھکے دے کر حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا کافی امیر تھا اور اثر و رسوخ کا مالک بھی تھا، وہ وہیں کا رہنے والا بھی تھا۔ اس نے اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس نے اسے دھکا دیا اور اسی نے سارا فساد برپا کیا ہے۔ وہ دادی پوتا غریب تھے، اس لیے ان کی کوئی بھی سنوائی نہ ہوئی، اس کے پوتے کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس کی دادی سب کی منت سماجت کرتی رہی کہ میرے پوتے کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس عورت کو جیل سے باہر نکال دیا گیا اور جس شخص نے بدتمیزی کی تھی اس کے کہنے پر اس کے لڑکے کے ساتھ مار پیٹ بھی شروع کر دی گئی۔ وہ نوجوان بھی 22 سالہ کمزور سا نوجوان تھا، اس مار پیٹ کو برداشت نہ کر سکا اور دم توڑ گیا۔ اپنے پوتے کو مردہ حالت میں دیکھ کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگے کہ تم لوگوں نے زیادتی کی ہے، خدا کے گھر آ کر بھی کیا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ وہ پولیس انسپیکٹر کہنے لگا کہ جاؤ بیوی، جا کے خدا سے انصاف مانگو اور نکلو یہاں سے۔ عورت اپنے پوتے کی تدفین کروانے کے بعد وہاں پہنچی تھی اور زاروں قطار رو کر اللہ سے قیامت کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ جیسی قیامت اس پر ٹوٹی ویسی ہی سب پر ٹوٹ جائے۔ یہ وہی جگہ تھا جہاں چوری کے بدلے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے اور آج وہاں نا انصافی ہو رہی ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اسی لیے بوڑھی ماں کی پکار پر آسمان والے نے اپنا غصہ دکھایا تھا۔ یہ سب باتیں شہزادہ محمد بن سلمان تک پہنچا دی گئی اور شخص کو سزا دلوائی گئی، لیکن وہ عورت تو بے سہارا ہو چکی تھی، اس لیے وہیں موجود میاں بیوی نے اس عورت کو سنبھالنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وہ پاکستان سے تھے، جہاں برے لوگ ہوں وہاں اچھے بھی ضرور ہوتے ہیں،
لیکن یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ اب سعودیہ میں بھی انصاف اس طرح سے نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک بار بنو مخزوم کی ایک عورت تھی جو لوگوں کا سامان بہانہ بنا کر ادھار لیتی اور پھر اسے دینے سے انکار کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے زیور مانگ کر ادھار لیا اور پھر اس کا انکار کر دیا۔ پوچھنے پر سامان اس کے پاس پایا گیا، چنانچہ اس کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حد کو نافذ کرنے کا عزم کر لیا، یعنی اس کے ہاتھ کاٹنے کا۔ وہ عورت شرف و منزلت والی تھی اور اس کا تعلق قریش کے معزز گھرانے سے تھا، چنانچہ قریش اور اس عورت اور اس پر نافذ ہونے والے فیصلے کے متعلق فکر مند ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس عورت کے سلسلے میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں اور وہ اس کو بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرے۔ انہوں نے اسامہ بن زید سے زیادہ مناسب کسی کو نہ پایا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ اس بات پر اسامہ بن زید سے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے سلسلے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر خطبہ دیا تاکہ اس قسم کی سفارش کے نقصانات کو لوگوں پر واضح کیا جا سکے، جس کی وجہ سے اللہ کی حدود کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اور چونکہ موضوع ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے یہی تھی کہ وہ اللہ کی حدود کا نفاذ کمزور اور فقیر لوگوں پر کیا کرتے اور مالدار اور طاقتور لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے لوگوں کے بیچ انار کی پھیل جاتی اور سر و فساد پھوٹ پڑتے اور وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کے حقدار بن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اگر یہ کام دونوں جہان کی عورتوں کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کرتی تو اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی اللہ کا حکم نافذ کرتے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف جو کہ اس دور میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کاش کہ انصاف کا یہی نظام قائم ہو جائے تو غریبوں کے ساتھ بھی انصاف ہو سکے۔